मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह फरमाते हैं वो लोग कामयाब हो गए जो मोमिन हैं, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जिनका अकीदा भी दुरुस्त हो और अमाल में क्या हो, अपनी नमाजों में खुशू पैदा करते हो। वो अपनी नमाजों के अंदर खुशू पैदा करते हो, दिल लगा के ध्यान से नमाज पढ़ते हो। कामयाब लोगों की कुरान हमेशा पहली अलामत जो बयान करता है ना, वो यही है कि अकायद दुरुस्त और नमाज, अकायद दुरुस्त और नमाज। कोई भी गैर मुस्लिम जब मुसलमान होगा ना, अपने सबसे पहला हुक्म जो उसको इस्लाम का बताना है, तौहीद के बाद अब नमाज पढ़ो भाई। यहां तक उलमा ने लिखा है कि आज आपके हाथ पे कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ, अभी मुसलमान हुआ और नमाज का टाइम में कुछ वक्त बाकी है, इतना बाकी है कि वुजू करके तकबीर तहरीमा कह सकता है वो, तो उस पर नमाज फर्ज हो जाएगी। वो ये नहीं कह सकता अभी तो मैं नया नया मुसलमान हूं, अभी तो मैं नमाज सीखूंगा। नहीं भाई, जैसे तैसे हो, जितनी आती है उतनी शुरू कर दे बस, वो फिर सीखता रहे आराम से, उसकी नमाज अल्लाह कबूल कर लेगा। लेकिन इतना टाइम अगर गैर मुस्लिम के पास है ना, कि जैसे फर्ज करें कि मगरिब का टाइम खत्म हो रहा हो 7:30 पे, और गैर मुस्लिम इस्लाम हुआ, इस्लाम उसने कबूल किया 7:27 पे, तो 27 मिनट के बाद 3 मिनट बाकी हैं जिसमें वो वुजू करके तकबीर तहरीमा कह सकता है, अल्लाहु अकबर कह सकता है, तो उस पर नमाज फर्ज हो जाएगी। इसी तरह जो खवातीन हैज और निफास की हालत में होती हैं, उनका मेंसेस बंद हुए और बंद होने के बाद इतना टाइम है कि वो गुस्ल करके सिर्फ तकबीर कह सकती हैं, तो उन पे भी वो वक्त की नमाज फर्ज हो जाती है। अगर नहीं पढ़ेंगी तो उनको कज़ा करनी पड़ेगी। तो नमाज का बहुत अहम मसला है। कुरान जगह जगह अहले ईमान और जो कामयाब लोग हैं उनकी सबसे पहली अलामत नमाज बयान करता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि उनका काम क्या है कि वो नमाजों में खुशू पैदा करते हैं, नमाजों की हिफाजत करते हैं। इसको अल्लाह ने बाद में बयान किया। अभी तो अल्लाह ये बयान कर रहा है कि पढ़ते तो हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं, खुशू और खुजू के साथ पढ़ते हैं। तो खुशू में जाहिरी जिस्म का खुशू भी और बातिन का खुशू भी। जाहिरी खुशू क्या है कि आप जब नमाज में खड़े हो तो हिले नहीं आप। कितने लोग हैं नमाज में खड़े होकर हर वक्त दाढ़ी को यूं यूं करते रहते हैं, कोई खुजाता रहता है। बाज लोग सऊदी अरब जाते हैं, वहां अरबों को देखते हैं तो वो कोई हिल रहे होते हैं तो कहते हैं तो मक्का में है, ये इतना हिल रहा है नमाज में, तो शायद यही सुन्नत तरीका होगा। गलत है भाई, वहां के उलमा भी इस अमल से मना करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी अरबी को आपने कोई भी देख लिया तो वही इस्लाम बन गया। वो नमाजों में आपको खुशू पैदा करने की जरूरत है, और खुशू में जाहिरी खुशू भी बातनी खुशू भी। और जाहिरी खुशू यही है कि आप आराम से इत्मीनान से नमाज पढ़ें, जल्दी जल्दी ना भागें उसमें। और जो उठक बैठक लोग लगा रहे होते हैं, बाज लोगों को देखा है रुकू में जाने के बाद कौमा में जाने अभी खड़े नहीं होते, एकदम डाइव मारते हुए जनाब वो सर्दे में चले जाते हैं। मैंने गांव में नमाज पढ़ाई, मैं रुकू में गया तो लोग भी रुकू में गए, पीछे गांव के लोग। मैं जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़ा हुआ हूं, तो अभी मैं सही तरह खड़ा हुआ नहीं कि मैंने पब्लिक को देखा, वो आधी से ज्यादा जो मुख्तदी थे ना वो सर्दे में पहुंच चुके हैं। और जब सर उनका जमीन के करीब गया ना, तो उनको ख्याल हुआ इमाम साहब तो पहुंचे नहीं है, तो मुझे यूं मुंह करके देख रहे हैं कि ये इमाम वहीं खड़ा हुआ है और हम तो सर्दे में पहुंच चुके हैं। तो फिर वहीं रुक गए वो। ये भी उनका की बड़ी मेहरबानी थी कि उन्होंने वहां स्टॉप कर लिया। तो इतनी स्पीड के साथ नमाज पढ़ना, ध्यान ना लगाना, ये बहुत बुरी हरकत है। तो यह है जाहिरी। और दिल का क्या है कि दिल से आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। और दिल में खुशू पैदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप नमाज में जो भी पढ़ रहे हो ना, उसका तर्जमा आपको आता हो। आप जब नमाज में खड़े होकर कहें अल्लाहु अकबर, तो आपको पता हो कि मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, वो बिहम्दिका, हर ऐब से पाक है और तमाम तारीफें तेरे लिए। व तबारक अस्मुका, तेरा नाम बरकत वाला है। व तआला जद्दुका, तेरी शान बहुत ऊंची है। वला इलाहा गैरुक, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह का तर्जुमा आता हो। फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला, अर्र रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। इससे आपका ध्यान बटेगा नहीं। फिर रुकू की तस्बीह का मतलब आता हो, सुबहान रब्बियल अज़ीम, तहियात का मतलब आता हो। इसलिए पहली फुर्सत में नमाज का पूरा तर्जुमा सीखना चाहिए। और मैं समझता हूं जो लोग शुरू से मेरे ये तफसीर के लेक्चर सुन रहे हैं, अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है उनको पूरा नमाज का तर्जुमा आ गया होगा।
التحیات للہ والصلوات والطیبات میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے، تو التحیات کا مطلب عبادتیں، یہ ذہن میں رکھیں. التحیات اس کا ترجمہ عبادتوں سے کیوں کیا، یہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا اس کو. التحیات للہ قولی عبادتیں، التحیہ کا مطلب قولی یعنی زبان سے جو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے. والصلوات اسی طرح جو بدنی عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا، حج کرنا، وہ بھی اللہ کے لیے. والطیبات اور مالی عبادتیں یعنی صدقہ خیرات، وہ بھی اللہ کے لیے. تو یہ لفظ یاد کر لیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایھا النبی، آگے پھر وہ آسان ترجمہ ہے اس کا. تو تفسیر کے لیکچر جو لوگ غور سے سن رہے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تراویح میں بھی ان کو بہت حد تک قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تراویح کی نماز میں بھی ان کا دل لگے گا، تہجد کی نماز میں بھی. تو اس کا بھی بڑا دخل ہے کہ آپ کو نماز کا مفہوم اگر آتا ہو. تو جن لوگوں کا نماز کا مفہوم نہیں آتا وہ یاد کریں، نماز ترجمے سے سیکھیں. اور جب تک ترجمہ نہیں آتا تو یہ تصور کر کے کھڑے ہوا کریں بھئی ہم اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، تو اپنا دھیان وہاں لگائیں. لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں، یہ پوری امت کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. آپ نے پوری کوشش کر لی پھر بھی دماغ نہیں لگ رہا نماز میں، تو اس سے ٹینشن نہیں لینی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے کہ جو آپ جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا، اس سے زیادہ کہ آپ شریعت میں مکلف نہیں ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ پریشان ہونا شروع ہو جائے، ابھی دل تو لگ نہیں رہا. ظاہر انسان 20 کاموں کے بعد جب نماز میں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دھیان بٹ رہا ہوتا ہے. اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نماز سے پہلے جو اللہ نے سنتیں رکھی ہیں نا، فرض نماز سے پہلے، اس میں ایک بڑی حکمت یہی ہے کہ سنتوں کی وجہ سے آپ کا دھیان جو ادھر ادھر گیا ہوا ہے نا، وہ بٹ کے سنتوں میں نماز کی طرف کچھ آ جائے گا، اللہ کی طرف. پھر جب آپ فرض کریں گے تو مکمل دھیان آپ کو نصیب ہوگا. ڈائریکٹ آ کے فرض کی نیت باندھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا مسائل لے کے انسان آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے نماز میں نیت باندھ لیتا ہے، تو پھر دل نہیں لگتا اس کا نماز میں. تو اللہ نے اہل جنت کی پہلی علامت بیان کی کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول باتوں سے بچتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کا اصل ترجمہ ہے غیر مفید، وہ چیز جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب نقصان ہے یا نہیں؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی نہیں ہوتا، تو وہ بھی لغویات میں داخل ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی ہوتا ہے، وہ بھی لغویات میں داخل ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان ہوتا ہے، مگر ہوتا دنیاوی ہے، آخرت والا نقصان نہیں ہوتا، تو وہ بھی لغویات میں داخل ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان آخرت میں ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہوتا، یہ بھی لغویات میں داخل ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان. تو اس لیے لغویات میں 4 چیزیں داخل ہیں، خوب سمجھ لیں. لغویات کی ڈیفینیشن کیا؟ فائدہ نہ ہو اس کا، یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے. پھر اس کے 4 درجات ہیں. نمبر 1، فائدہ تو نہیں ہے لیکن نقصان بھی نہیں ہے، تو یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا نقصان ہے. تیسری قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن آخرت کا نقصان ہے. چوتھی قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. اب میں ان کی تھوڑی سی مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں. پہلی قسم جس کا میں صرف فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان بھی کوئی نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، آپ نا دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہے ہیں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ، جس میں جوا نہیں ہے. اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں نا اس سے تو ہمیں ذہنی تفریح ملتی ہے. تو ذہنی تفریح ان کھیلوں سے نہیں ملتی، بھاگنے دوڑنے سے. جب آپ دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، بھاگتے ہیں تو ایک ذہنی تفریح ملتی ہے. تاش واش یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. تو کچھ نہ کچھ ذہنی تفریح تو دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے نا. ویسے بھی انسان کلا بازیاں کھا رہا ہو تو ذہنی تفریح تو ہوگی اس میں تھوڑی بہت. تو فائدہ سے مراد یہ کہ کوئی معتد بھی فائدہ ہو. اور فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا یعنی مفید کام جس میں آپ کو کوئی صحت مل رہی ہو، یا یہ چیز بعد میں آپ کے ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہو. تو تاش کی مثال کیا ہے؟ ٹائم ویسٹنگ، کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. لڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، یا تو بیگم کے ساتھ کھیل رہے ہو نا، گھر والوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس سے بیوی بچوں میں محبت بڑھتی ہے. لوگ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابو کچھ ہمارے ساتھ
جو ہے نا لائف کو گزار رہے ہیں, کچھ ہمارے بھی کھیل میں شریک ہو رہے ہیں, تو وہ ایک مصلحت ہے, وہ تو پھر مفید لغو کہلائے گا, پھر وہ لغو کہلائے گا ہی نہیں, بلکہ وہ تو مفید کام ہے, ریلیشن کو مضبوط کر رہے ہیں. لیکن نارملی ایویں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو یہ کام کہلائے گا غیر مفید. لیکن اس میں گناہ بھی نہیں ہے. اگر آپ نماز ضائع نہیں کر رہے, اگر آپ کوئی یعنی شریعت کے کوئی لازم حکم ہے اس کو نہیں توڑ رہے, بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں, مخلوق کے حقوق ادا کر رہے ہیں, تو پھر ویسے ہی ٹائم گزارنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کام غیر مفید کہلائے گا, لغو کہلائے گا, مگر اس میں گناہ نہیں ہوگا. آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اور جو اللہ نے اہل جنت کی اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی جو علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں, وہ علامتیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں. تو اتنی ملامت تو کی جائے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا اس میں. تو جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں, کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے, اب وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نماز کے ٹائم پہ تو نماز پڑھ لیتے ہیں, لیکن سارا دن بیٹھ کے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ایک برے طور پہ بیان کیا ہے کہ لغویات سے جو اہل ایمان لوگ ہیں, جو کامل درجے کے مومنین لوگ ہیں, جو واقعی حقیقی کامیاب ہیں, وہ یہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں, اجتناب کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے تبلیغ میں جو لوگ وقت لگاتے ہیں, 4 مہینے لگا لیے اور زیادہ ٹائم لگا دیا, تو آٹومیٹیکلی ان کو ان لغویات سے نفرت ہو جاتی ہے کہ میں کیوں, وہ پاگل سارا دن ٹی وی میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے بیٹھ کے, اس کے یعنی ٹیلی ویژن اس کے چینل کو دکھا رہا ہے, وہ پاگل ہے, میں تھوڑی پاگل ہوں, مجھے کیا ملے گا اس کا سارا دن بیٹھ کے میچ دیکھتا رہوں میں. ذہنی تفریح کے لیے تو 1-8 گھنٹے کا کوئی کلپ دیکھ لینا بھی کافی ہے. تو 1 گھنٹہ تو میں نے زیادہ بول دیا, کوئی 10-15 منٹ کا کوئی پروگرام دیکھ لینا بھی کافی ہے جس میں کوئی گناہ کی چیز نہ ہو. یہ جب ہے جب اس کو لغو مانا جائے, ورنہ کرکٹ میں تو آج بہت سارے منکرات بھی شامل ہو گئے ہیں. تو والذین هم عن اللغو معرضون, اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں, اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں, وہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں. تو اس کا پہلا درجہ کیا ہوا, وہ فضول جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کی میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دے دی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, دوستوں میں گپ شپ لگا رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے اس گپ شپ کا, ٹائم ویسٹنگ ہے, لیکن لگائے جا رہے ہیں. جیسے گٹر کے ٹھکانوں پہ آپ کو نے دیکھا ہوگا لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی وہ گناہ ہے جس میں وہ لغو ہے جس میں گناہ تو نہیں ہے, لیکن یہ بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے زندگی میں. اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے ان چیزوں میں پڑنا, اور بالآخر یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں. لغو کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فضول کام ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان ہے, اور وہ نقصان دنیا کا نقصان ہے, آخرت کا نقصان نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ بے تحاشا چائے پی رہے ہیں, آپ بے تحاشا سگریٹ پی رہے ہیں. تو سگریٹ ایک اختلافی مسئلہ ہے, ہماری رائے کے مطابق گناہ نہیں ہے, مکروہ ناپسندیدہ ہے. اب یہ بھی ایک لغو کام ہے جس میں آپ کو شاید اس فتوے کی روح سے کہ حرام نہیں ہے, آخرت میں شاید سوال نہ ہو, لیکن دنیا کا آپ بیڑا غرق کر رہے ہو, اپنی صحت کو برباد کر رہے ہو. چائے بلا وجہ کی صبح شام پی کے آپ نے اپنے معدے کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی فضول کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہیں بھی فضول. کثرت کی بات کر رہا ہوں چائے کی, نارملی جو یہ چونکہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے میں اس میں بھی بیچ میں نہیں گھسنا چاہتا, لیکن کثرت سے چائے پینا, سگریٹ کثرت سے پینا, اور اس طرح کے بہت سارے الٹے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ دنیا میں ان کا نقصان ہے, آخرت میں فتوے کی روح سے تو ٹھیک ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قیامت میں سوال نہیں پوچھیں گے تم نے 2 کے بجائے 6 کپ چائے کیوں پی, یا یہ کام تم نے کیوں کیا. تو آخرت میں تو قرآن کے الفاظ کے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا میں. تو آخرت کے معاملے میں تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے. لیکن ہاں کوئی اتنی سگریٹ پی رہا ہے کہ یقینی طور پر اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے تو پھر آخرت کا بھی نقصان ہوگا. یا کوئی اتنی چائے کافی پینا شروع کر دے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور پھر بھی نہیں چھوڑ رہا, تو پھر یہ چونکہ دنیا میں یقینی ضرر ہو رہا ہے نا, تو پھر آخرت میں بھی نقصان ہوگا اس کو. تو بہرحال کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا دنیا میں ہمیں نقصان ہوتا ہے. آپ زیادہ پیسے کما سکتے تھے دنیا کے لیے, لیکن آپ ٹائم ویسٹ کر کے نہیں کما رہے, تو آخرت کا اس لحاظ سے نقصان نہیں ہے کہ اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا تو نے اتنا پیسہ کیوں کمایا, اتنا کیوں نہیں کمایا. لیکن دنیا میں نقصان ہوگا, لوگوں کے تانے ملیں گے آپ کو, اور لوگ الٹی باتیں کریں گے آپ کے بارے میں, اور سست کے تانے ملیں گے آپ کو. تو ایسے بہت سارے کام ہیں جن میں ہمیں کرنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے, مگر آخرت کا نہیں ہوتا. آخرت کے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ سزا نہیں ملے گی آخرت میں, لیکن یہ والا آخرت میں نقصان ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے نقصان سے بچ کے آخرت میں بھی اونچے درجات حاصل کر سکتے تھے. ان درجات سے آپ محروم ہو جائیں گے بہرحال.
جیسے ایک آدمی زیادہ پیسہ کما سکتا تھا تو زیادہ صدقات و خیرات کرتا، اب دنیا میں زیادہ پیسہ نہیں کما رہا سستی کی وجہ سے، تو آخرت میں یہ نقصان تو ہوا کہ اس کی ترقی نہیں ہوگی جتنی مالداروں کی ہو رہی تھی، صدقات و خیرات کا ثواب اس کے اعمال میں نہیں ہوگا، یہ نقصان تو ہوگا، لیکن میری مراد نقصان سے یہ کہ اس کو سزا ملے، تو سزا نہیں ملے گی اس کو قیامت کے دن۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ آخرت میں نقصان نہیں ہوگا، اس نقصان سے میری مراد ہے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کو سزا نہیں ملے گی، باقی جنت کی ترقیوں میں جو نیچے آئے گا وہ نقصان تو ہے، تو یعنی ترقی کے لحاظ سے جو نیچے آئے گا۔ تو دوسرا درجہ کیا ہوا؟ وہ کام آپ کر رہے ہیں لغو میں جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بلکہ دنیا کا نقصان ہے، تو یہ لغو جو ہے یہ بھی اہل ایمان اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ تیسرا اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ وہ لغو کام کرتے ہیں جس سے دنیا میں تو نقصان نہیں ہو رہا لیکن آخرت میں نقصان ہو رہا ہے، تو یہ تمام حرام کام، رشوت لے کے پیسے کما رہے ہو آپ، اور جو مختلف طریقوں سے آپ ناجائز، یا فرض نماز چھوڑ کر آپ کسٹمر کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تاکہ کسٹمر کا رش ہے تو پیسہ زیادہ کما رہے ہو، تو یہ وہ چیز ہے جس سے دنیا تو آپ کو حاصل ہو رہی ہے لیکن آخرت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو یہ چیز بھی لغو میں داخل ہے۔ اور چوتھا وہ کام جس سے آخرت بھی جا رہی ہے دنیا بھی جا رہی ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، تو وہ تمام کام جس سے دنیا بھی جا رہی ہے، وہ تمام گناہ، بہت سے نشہ کرتے ہو آپ، چرس پیتے ہو، آئس لیتے ہو، ہیروئن پیتے ہو، یہ دنیا کا بھی بیڑا غرق اور آخرت کا بھی بیڑا غرق، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کہتے ہیں اہل ایمان جو ہے ان تمام کی تمام لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ تو آج سے عزم کر لیں ہم ان تمام لغویات سے اعراض کریں گے۔ ہاں وہ لغو جو دیکھنے میں لغو لگتا ہے حقیقت میں لغو نہیں ہے، وہ کون سا لغو ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہو جس کا بظاہر فائدہ نہیں ہے لیکن بعد میں اس کا بڑا فائدہ ہے آپ کو۔ جیسے بعض دفعہ انسان بہت تھک جاتا ہے دماغی کاموں سے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گپے مار رہا ہے، اب دیکھنے میں تو لگے گا کہ جی یہ تو فضول ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، لیکن وہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے دماغ کو ریلیکس کر رہا ہے تاکہ آگے دماغی کام کر سکے۔ وہ جو لوگ سارا دن صرف سونا جاگنا اور پڑھائی کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تو میں نے دیکھا ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ کھسک جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس انسان کو اپنی زندگی میں مزاح بھی چاہیے، تفریح بھی چاہیے، گپ شپ بھی چاہیے، آؤٹنگ بھی چاہیے۔ تو یہ تمام کام اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں، دوڑنا، بھاگنا اور طنز و مزاح کرنا، بعض دفعہ انسان شاعری سنتا ہے اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے، تو یہ تمام کام جو انٹرٹینمنٹ کے کام ہیں، اگر اس انٹرٹینمنٹ کے پیچھے کوئی اچھا جذبہ ہے کہ اپنے دماغ کو میں غیر ضروری تھکاوٹ سے بچاؤں تاکہ میرا دماغ مفید کاموں میں استعمال ہو سکے، تو پھر یہ کام صرف جائز نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ یہ پھر وہ لغو میں دیکھنے کی حد تک ان کو لغو کہا جائے گا، حقیقت میں وہ لغو ہے ہی نہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، دو کیوں کی گئی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں۔ زکات کا لفظی ترجمہ تو زکات ہی ہے، بہت سے علماء نے کہا کہ بھئی اس سے زکات مراد ہے، کہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، یہ زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں، اور ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن ہمیشہ نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ کرتا ہی کرتا ہے، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے قرآن میں کہ نماز آئی ہو زکات نہ آئی ہو ساتھ میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس موقع پہ اللہ نماز کا تذکرہ کریں زکات کو چھوڑ دیں؟ لہذا انہوں نے یہ تفسیر کی کہ بھئی یہ زکات سے زکات ہی مراد ہے۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے زکات مراد نہیں ہے، ان کی دلیل یہ کہ یہ تو مکی صورت ہے اور ابتدا میں نازل ہوئی ہے، تو اس وقت تو زکات فرض ہی نہیں ہوئی تھی، زکات تو مدینہ میں فرض ہوئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز فرضی نہ ہوئی ہو اللہ اس کا تذکرہ پہلے سے کر دیں؟ تو دونوں باتیں ملتی ہیں اور دونوں طرف کہا گئے، مفسرین گئے ہیں، اور دونوں قول مضبوط ہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی مکہ میں زکات فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں جب زکات فرض ہوئی تو اللہ پہلے اس کا تذکرہ کیسے کر دیں گے؟ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے زکات مکہ میں ہی فرض ہو گئی ہو، اور جن روایات میں آتا ہے مدینہ میں فرض ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹیل جو زکات کی نازل ہوئی ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر تو حکم دے دیا اہل اسلام کو کہ زکات دو، اب لہذا صحابہ نے صدقہ خیرات شروع کر دیا، لیکن تفصیلی حکام کے کس مال پہ زکات لازم ہوتی ہے، کتنے فیصد ہوتی ہے، یہ پوری ڈیٹیل اللہ نے مدینہ میں نازل کی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زکات سے تزکیہ مراد ہو، تزکیہ کا مطلب زکات تزکیہ کو بھی کہتے ہیں، باب تفعیل جو ہے نا تزکیون، تسبیحن کی طرح اس کو تزکیہ تفعیلہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا جو مصدر ہے نا فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے تأذین اذان دینا،
تو اس کے مصدر کو اذان فعال کے وزن پر بھی ہم پڑھتے ہیں، اور بہت ساری اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے دوسرا مطلب بھی بن سکتا ہے کہ زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس ہو، یعنی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں ظاہری برائیوں سے بھی اور باطنی برائیوں سے بھی، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے، یعنی اپنی باندی اور بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، پس یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ یہ بھی عجیب آیت ہے۔ دیکھیں، ایک اللہ نے اس آیت میں ہمیں کیا بتایا کہ اہل ایمان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور آپ کے پاس بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے تمام قسم کے حرام کام، اس سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام ہو گیا، لڑکیوں سے زنا کرنا بغیر نکاح کے وہ بھی حرام، متع بھی اسی سے حرام ہو گیا۔ متع کی بحث میں ابھی کروں گا اس آیت کے ضمن میں کہ یہ جو ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے ایگریمنٹ کر کے، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ جس عورت سے ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے وہ بیوی کبھی بھی نہیں کہلاتی۔ عربی زبان میں بیوی کے لفظ پر اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو اس آیت سے متع بھی حرام، اس آیت سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام، اس آیت سے فحش فلمیں دیکھنا بھی حرام، بد نظری بھی حرام، کیونکہ اس بد نظری کر کے بھی ایک شخص اپنی شرمگاہ کی لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ تصور کی دنیا میں ہی ہو۔ کسی عورت کا تصور کر کے اس سے لذت حاصل کرنا خیال میں، یہ بھی حرام۔ اور استمنا بالید عربی میں جسے کہتے ہیں، جس کو ہینڈ پریکٹس ماسٹربیشن وغیرہ کہتے ہیں، یہ سب بھی حرام ہو گیا اس آیت کی روشنی۔ اور مزید بےہودگی جو آج کل ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے، انسٹرومنٹ وغیرہ آ رہے ہیں، سیکس کے کیسے آلات آ رہے ہیں جن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں استعمال، جو بےہودگی پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ وہ خواتین جن کے شوہر سفر میں ہوتے ہیں، 2 سال تک آتے نہیں ہیں، وہ بھی انسٹرومنٹ وغیرہ استعمال کر کے اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ بن رہی ہیں، یا جو مرد کوئی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے اس آیت میں حرام کر دی ہیں۔ اور 1-2 چیزوں کو حلال کیا بس، فرمایا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیاں۔ ان 2 کے علاوہ آپ کے پاس تمام آپشن بند ہیں۔ اب ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ 2 راستے ہمارے پاس ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اصل میں تو اسلام چاہتا ہو کہ مرد اور عورت اپنی خواہش پوری نہ کریں، لیکن کرنی ہی ہے تو مجبوری میں بیوی رکھ سکتے ہو، باندی رکھ سکتے ہو۔ خوب سمجھ لیں، باندیوں کا رواج ختم ہو گیا، باندیاں نہیں آ سکتی۔ تو میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی کچھ مزید ڈیٹیل بیان کروں گا، لیکن اتنی بات ثابت ہوئی کہ بیوی ہو یا باندی ہو، باندی اب نہیں ہوتی تو اب میں بیوی ہی کا تذکرہ کروں گا۔ یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جو بیوی کی اجازت دی ہے یہ گویا نہ چاہتے ہوئے دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہی تھے کہ لوگ اپنے آپ کو ہر طرح کی خواہشات سے، یعنی جو سیکس جو ہے نا، اس کی خواہش پیدا ہی نہ ہو، یا پیدا ہو رہی ہے تو پوری نہ کریں کسی بھی طریقے سے، کرنی ہے تو مجبوری میں بیوی سے کر سکتے ہو۔ لیکن آگے اللہ نے فرما دیا فإنہم غیر ملومین، کہ یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ میں تمہیں مجبوری میں اجازت نہیں دے رہا کہ اپنی زوجہ کے پاس جا سکتے ہو، بلکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں زوجہ کے پاس جانے والا قابل ملامت نہیں ہے بالکل۔ تو مقصد یہ کہ جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کرو، اور جو حلال ہے وہ کسی مجبوری میں جائز نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ قابل ملامت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ جب مسلمان قوم حرام سے بچے گی یا نیک صالح لوگ حرام سے بچیں گے تو عین ممکن ہے یہ کثرت سے بیویاں رکھنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم حرام کی طرف تو جا نہیں سکتے، تو ہم زیادہ باندیاں رکھتے ہیں یا بیویاں رکھتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے برے لوگ ان کو تانا دینا شروع کر دیں کہ کام تو تم بھی وہی کر رہے ہو جو ہم کر رہے ہیں، ہم حرام سے عیاشی کر رہے ہیں اور تم بھی عیاشی کر رہے ہو حلال کا لیبل لگا کے، تو تم بھی ہو ہمارے جیسے ہی، یعنی خواہش تو تم بھی پوری کر رہے ہو نا، چلو ہم گرل فرینڈ رکھ لیتے ہیں، تم بیویاں رکھ رہے ہو، تو دونوں میں ہوتا تو ایک سیکشول ڈیزائرز ہی پوری ہوتی ہے نا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، بیوی کا معاملہ ایسا ہے، باندیوں کا معاملہ ایسا، فإنہم غیر ملومین، یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو یہ تانا نہیں دیا جا سکتا کہ جو زیادہ بیویاں رکھ کے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے کہ وہ بھی تو خواہش ہی پوری کر رہا ہے نا، عیاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میری طرف سے ان کو تانا دینے کی پرمیشن نہیں ہے، وہ جائز کام کر رہے ہیں اور جائز کی میں نے ان کو پرمیشن دی ہے۔